अऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है जाहिद अब्बास और आप देख रहे हैं पाक स्टोरी लाइन। आज का मौजू है मौत की सख्तियाँ, जो कि किताब मौत का मंजर से ली गई है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। अपनी खूबसूरत और कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आप पहली मर्तबा हमारे चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि एक अंसारी सहाबी का इंतकाल हुआ। हम इनके जनाजे में गए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ थे। कब्रिस्तान पहुँचे तो अभी कब्र तैयार नहीं हुई थी। चुनाचे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किबला रुख बैठ गए। हम लोग भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द बैठ गए। हम लोग इसी तरह खामोश और बेहसो हरकत बैठे थे कि गोया हमारे सरों पर परिंदे बैठे हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक लकड़ी थी जिससे आप जमीन को रेत रहे थे। बस आप आसमान की तरफ देखते और जमीन की तरफ देखते और अपनी निगाहों को बुलंद करते और फिर झुका लेते। इसी तरह 3 मर्तबा आपने यही अमल दोहराया। कब्र के अजाब से अल्लाह की पनाह तलब करो। 2 या 3 बार कहा। फिर फरमाया, ऐ अल्लाह, मैं कब्र के अजाब से तेरी पनाह मांगता हूँ। फिर 3 मर्तबा यही अल्फाज दोहराए। फिर बयान फरमाया, मोमिन बंदा मौत के वक़्त जबकि वो दुनिया की आखिरी साथ और आखिरत की पहली घड़ी में होता है, इसके पास आसमान के फरिश्ते आते हैं, चमकते हुए नौरानी सफ़ेद चेहरों वाले, गोया कि इनके चेहरे सूरज की तरह मुनव्वर होते हैं। इनके साथ जन्नत का कफन और जन्नत की खुशबू होती है। ये सब इसके आस पास बैठ जाते हैं और ताहद्दे निगाह यही नजर आते हैं। फिर मलकल मौत हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं और मरने वाले के सिरहाने बैठ जाते हैं। फिर कहते हैं कि ऐ पाक रूह, चल अल्लाह की मगफरत और इसकी रज़ामंदी की तरफ। ये सुनते ही इसकी रूह आसानी के साथ जिस्म से बाहर हो जाती है, ऐसे जैसे मुश्क से पानी का कतरा टपकता है। चुनाचे मलकल मौत हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह को अपने साथ में ले जाता है। जब इसकी रूह निकलती है तो आसमान और ज़मीन के दरमियान और आसमान में जितने फरिश्ते हैं सब इस पर रहमत भेजते हैं। इसके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और हर दरवाजे पर मामूर फरिश्ते अल्लाह से यही आरजू करते हैं कि इसकी रूह इनके पास से होकर ऊपर जाए। मलकल मौत के हाथ में लेते ही दूसरे जन्नती फरिश्ते उसी वक़्त उसे अपने यहाँ ले लेते हैं और जन्नती खुशबू लगाकर उसके कफन को मुअत्तर कर देते हैं। जैसा कि सूरत अल अनाम आयत नंबर 21 का तर्जुमा है, इसकी रूह हमारे भेजे हुए फरिश्ते कब्ज कर लेते हैं और वो जरा कोताही नहीं करते। रूह ज़मीन की उम्दा तरीन खुशबू इससे फूटती है। अब ये फरिश्ते उसे लेकर आसमान की तरफ परवाज करते हैं और फरिश्तों की जो जमातें उनसे रस्ते में मिलती हैं वो दरियाफ्त करती हैं कि ये पाक रूह किसकी है। वो कहते हैं ये फलां बिन फलां है। इसका वो अच्छा नाम बतलाते हैं जिससे वो दुनिया में मशहूर था। इसी तरह आसमान अव्वल तक पहुंचते हैं, उसे खुलवाते हैं, वो खोल दिया जाता है और यहाँ के मुकर्रब फरिश्ते भी उसका इस्तकबाल करते हैं और फिर दूसरे आसमान तक उसे पहुँचाया जाता है। इसी तरह वो 7वें आसमान तक पहुँचाया जाता है। जनाब बारी ताला फरमाते हैं, मेरे इस बंदे के आमाल अलैन में लिख लो। अलैन जो कि लिखी हुई किताब है जिसके मुकर्रब फरिश्ते मुशाहिदा करते हैं। चुनाचे इसके आमाल अलैन में लिख दिए जाते हैं। फिर कहा जाता है, इसको जमीन की तरफ लौटा दो क्योंकि मेरा इनसे वादा है, मैंने इन्हें इसी जमीन से पैदा किया, फिर इसी में लौटाऊंगा और फिर दोबारा इसी से निकालूंगा। चुनाचे वो जमीन की तरफ लौटा दिया जाता है और इसकी रूह जिस्म में वापस मुंतकिल कर दी जाती है। लोग जब मैयत को दफन करके लौटते हैं
ہیں تو ان کے جوتوں کی آہٹ تک وہ سنتا رہتا ہے۔ اس کے بعد اس کے پاس 2 سخت ڈانٹنے والے فرشتے آتے ہیں اور اس کو ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں، بتا تیرا رب کون ہے؟ مومن بندہ جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ تعالیٰ ہے جس نے پوری کائنات کو خلق کیا، جس نے مجھے بنایا، جس نے تمہیں بنایا۔ پھر وہ فرشتے کہتے ہیں، بتا تیرا دین کیا ہے؟ وہ ہنستے ہوئے جواب دیتا ہے، میرا دین تو اسلام ہے جو سب دینوں سے بالاتر اور افضل ترین دین ہے۔ پھر سوال کرتے ہیں، اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو تم میں بھیجا گیا تھا؟ وہ مسکراتے ہوئے جواب دیتا ہے، جی ہاں، وہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو کہ خاتم النبیین ہیں۔ فرشتے ان سے پوچھتے ہیں، تمہارا عمل کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، میں نے قرآن مجید کو پڑھا، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ اسی وقت آسمان سے منادی ہوتی ہے کہ میرا یہ بندہ سچا ہے، اس کے لیے جنتی فرش بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو اور اس کی قبر میں جنت کا دروازہ کھول دو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا ہے اور جنت کی تر و تازگی اور خوشبو وغیرہ اسے پہنچنے لگتی ہے۔ تا حد نگاہ اس کی قبر اتنی کشادہ کر دی جاتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت، حسین و جمیل، بہترین لباس پہنے ہوئے اور خوشبو سے مہکتا ہوا شخص آتا ہے اور کہتا ہے، خوش ہو جاؤ، اب تو راحت اور سرور اور چین اور آرام میں ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور ایسی جنت کی بشارت دے دی گئی ہے جس کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہیں، نہ ختم ہونے والی۔ یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ شخص پوچھے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے خوش و خرم رکھے، ذرا اپنا تعارف تو کروائیے، آپ کی خوبصورتی، رعنائی اور اچھائی نے میرا دل مو لیا ہے۔ وہ جواب دے گا کہ میں تمہارا نیک عمل ہوں، اللہ کی قسم مجھے علم ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں جلدی کرتے تھے اور اس کی نافرمانی دنیا میں رہ کر ہرگز نہیں کرتے تھے، جس کا تمہیں بہترین اجر اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ پھر اس کے لیے ایک اور دروازہ جنت کا اور ایک جہنم کا کھولا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی دنیا میں رہ کر تو نافرمانی کرتا تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہونا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کے بدلے میں یہ مقام عطا کیا ہے۔ وہ جب جنت اور اس کی نعمتوں کو دیکھے گا تو کہے گا کہ یا الہی، قیامت جلدی قائم ہو جائے تاکہ میں اپنے اہل و عیال اور مال و اولاد سے جا ملوں۔ تو کہا جائے گا، جاؤ ابھی آرام کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کافر موت کے وقت جب کہ وہ دنیا کی آخری ساعت اور آخرت کی پہلی گھڑی میں ہوتا ہے تو اس کے پاس سخت خوفناک سیاہ چہروں والے فرشتے جہنمی ٹاٹ لیے ہوئے آسمان سے آتے ہیں اور اس کے سامنے اس طرح بیٹھ جاتے ہیں کہ تا حد نگاہ وہی نظر آتے ہیں۔ پھر ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام آ کر اس کے سرہانے بیٹھ کر کہتا ہے، اے ناپاک خبیث روح، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غیظ و غضب کی طرف چل۔ یہ سنتے ہی وہ روح جسم میں ادھر ادھر چھپنے لگتی ہے تو اسے کھینچا جاتا ہے، ایسے جیسے کانٹوں پر مل مل کا کپڑا ڈال کر پھر اس کو کھینچا جائے اور اس کے تار تار ہو جانے تک اس کو تکلیف دی جاتی ہے۔ اس وقت آسمان اور زمین کے درمیان اور آسمان میں جتنے فرشتے ہیں سبھی اس پر لام تان بھیجتے ہیں اور آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ہر دروازے پر مامور فرشتہ اللہ تعالیٰ سے یہی استدعا کرتا ہے کہ اس کی ناپاک روح اس کے پاس سے ہو کر اوپر نہ جائے۔ ملک الموت اس کی روح کو جیسے ہی نکال کر لاتا ہے اسی وقت فرشتے ان کے ہاتھ سے لے لیتے ہیں اور جہنمی ٹاٹ میں اسے لپیٹ دیتے ہیں۔ اس کے جسم سے روح زمین کی سب سے بدبودار لاش کی سی بدبو نکلتی ہے۔ اب اسے لے کر اوپر چڑھنے لگتے ہیں۔ فرشتوں کی جماعت ملتی ہے، دریافت کرتی ہے کہ یہ خبیث روح کس کی ہے۔ اس کا وہ نام بتاتے ہیں جس بدترین نام سے وہ دنیا میں مشہور تھا۔ اسی طرح جب آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں اور دروازہ کھلوایا جاتا ہے لیکن دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر ایک روایت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور نہ ہی جنت میں داخل ہو سکتے ہیں جب تک کہ سوئی کے ناکے میں اونٹ نہ چلا جائے۔ اسی وقت اللہ کا فرمان جاری ہوتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ زمین کے اندر سجین میں لکھ لو۔ پھر کہا جاتا ہے کہ میرے بندے کی روح کو زمین کی طرف لوٹا دو
کیونکہ میرا ان سے وعدہ ہے کہ میں نے انہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور پھر اسی کی طرف لوٹاؤں گا اور دوبارہ پھر اسی سے نکالوں گا۔ بس اس کی روح آسمان سے پھینک دی جاتی ہے یہاں تک کہ جسم پر گرتی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کریمہ کا ترجمہ فرمایا، جس کا معنی ہے اللہ کے ساتھ جس نے شرک کیا گویا وہ آسمان سے پھینک دیا جائے گا، اب یا تو اس سے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا کسی دور دراز جگہ پر پھینک دے گی۔ اب اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے، واپس ہونے والے لوگوں کی جوتوں کی آہٹ تک سن رہا ہوتا ہے۔ اس وقت چیخ و پکار کرتا ہے کہ بچاؤ مجھے، کوئی تو نکالو مجھے، بچاؤ، لیکن اس کی آواز کوئی نہیں سنتا۔ اس کے پاس سخت ڈانٹنے والے فرشتے آتے ہیں اور پہلا سوال کرتے ہیں، بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ گھبرا کر کہتا ہے، ہائے مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا۔ پھر وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ پھر وہ وہی جواب دیتا ہے کہ ہائے میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم۔ فرشتے پھر سوال کرتے ہیں کہ جو آدمی تم میں بھیجا گیا تھا کیا تو اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا؟ کیا اس نے تمہیں رب کی ہدایت کے متعلق نہیں بتایا؟ کیا اس نے رب کا دین تم تک نہیں پہنچایا؟ کیا تم اس آدمی کا نام بتا سکتے ہو؟ پھر وہ کہے گا، ہاں افسوس کہ اس کا نام محمد تھا لیکن میں نہیں جانتا۔ پھر وہ فرشتے اسے کہتے ہیں، نہ تو نے کچھ پڑھا اور نہ ہی تم نے کچھ جانا، بس تو دنیا کے مال کو سمیٹنے میں مصروف رہا اور یہاں تک کہ تیرا وقت قریب آ چکا تھا۔ اسی وقت آسمان سے منادی کروائی جاتی ہے کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو اور اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ یہی ہوتا ہے اور اسے جہنم کی گرمی، تپش اور آگ کی لپٹیں لگنے لگتی ہیں اور اس کی قبر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ پھر اس کے پاس ایک نہایت ہی ڈراؤنی شکل کا انسان آتا ہے جو بدترین لباس میں ہوتا ہے، جس کے جسم اور لباس سے سڑی ہوئی بدبو نکل رہی ہوتی ہے۔ وہ اسے کہتا ہے، لے اب میرے وقت کے لیے تیار ہو جا، آج ہی کا تجھ سے وعدہ تھا، اب عذاب کے مزے چکھ، اللہ تعالیٰ تجھے برباد و ہلاک کرے، بتا تو کون ہے؟ تیری ہیبت مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ وہ کہتا ہے، میں تمہارا برا عمل ہوں، اللہ کی قسم مجھے علم ہے کہ تو اللہ کی فرما برداری سے بھاگتا تھا، جب تجھ تک دین کی باتیں پہنچائی جاتی تھی تو ان سے منہ پھیر لیتا تھا، تو آج تو اپنا حساب کتاب اسی قبر میں دے گا اور ذلت بھری رسوائی کا سامنا تیرا مقدر بنے گا۔ پھر اس شخص کی قبر میں ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو اندھا، بہرا اور گونگا ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک گمن ہوتا ہے، اگر اسے پہاڑ پر مارا جائے تو پہاڑ مٹی بن جائے گا۔ اس شخص کو اسی سے مارا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ مٹی کے اندر دھنس جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیتا ہے۔ دوبارہ فرشتہ اس کو مارتا ہے جس سے پھر وہ مٹی میں اندر تک دھنس جاتا ہے اور اس کی اتنی بلند ترین چیخیں ہوتی ہیں کہ اگر دنیا میں انسان اس کی چیخوں کی آواز سن لیں تو ان کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ پھر یہ عذاب اس کے لیے تب تک شروع رہتا ہے جب تک کہ قیامت قائم نہ ہو جائے۔ پیارے دوستو، اللہ پاک ہمیں ہدایت دے اور ہمیں دین اسلام کے اصولوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر اس کا اگلا پارٹ آپ چاہتے ہیں تو برائے مہربانی کامنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا تاکہ میں اگلا پارٹ اس کا آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔